अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला कुल इबादियल्लज़ीना आमनु युक़ीमुस्सलाह। आज की क्लास की इस आखिरी वॉइस के अंदर अज़ान के अल्फाज और इकामत के अल्फाज और इसके बाद की जो दुआएं हैं इंशाअल्लाह ये बयान होंगे। फिर हमारा अज़ान का मौजू अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अज़ान के जो कलिमात जो प्यारे सरताज रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाए थे वो ये हैं: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये एक अज़ान के आम अल्फाज हैं, क्योंकि इसके अंदर एक और भी आते हैं जो दोहरी अज़ान कहलाई जाती है या जिसे तरजीई अज़ान कहते हैं। वो इसका भी अभी तज़किरा करता हूँ, लेकिन उमूमी तौर पे जो ज़्यादातर साबित है और जो उमूमी तौर पे जो ज़्यादातर अज़ान दी जाती है वो यही अज़ान है। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हीं अल्फाज के साथ अज़ान दिया करते थे और आज तक यही अल्फाज जो हैं वो उम्मत के अंदर ज़्यादातर इन्हीं का जो है ना इस्तेमाल होता है। यही अल्फाज हैं जिसके अंदर अल्लाहु अकबर इब्तिदा में 4 मरतबा है, फिर 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही है और 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही है। फिर हय्या अलस सलाह 2 मरतबा है, फिर हय्या अलल फलाह 2 मरतबा है, फिर अल्लाहु अकबर 2 मरतबा और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये अज़ान है। इसके साथ जो इकामत है उसके अल्फाज भी साथ ही समझ लें कि जो इस अज़ान के साथ जो इकामत कही जाती है उसे अकहरी इकामत कहते हैं। ठीक है, सिंगल तकबीर वाली, जैसे तकबीर भी कहते हैं, इकामत भी कहते हैं। ठीक है, इकामत का मतलब होता है कि नमाज कायम होने वाली, यानी जब एक अज़ान हो जाती है फिर कुछ देर का वक्फ़ा होता है, कुछ देर इंतज़ार करना होता है जो सुन्नत से साबित है। और हदीस में आता है कि इतनी देर इंतज़ार करो कि कोई शख्स वज़ू करके मस्जिद में आके नमाज के लिए तैयार हो सके, या अगर कोई खाना खा रहा है तो अपना खाना ख़त्म करके नमाज में हाज़िर हो सके। यानी 15-20 मिनट का जो है इंतज़ार होता है और इसके बाद जो है नमाज जमात मस्जिद के अंदर शुरू हो जाती है। जब जमात शुरू होने लगती है तो उस वक्त एक इकामत कही जाती है, उसे तकबीर भी कहते हैं। ठीक है, तो अज़ान ही की तरह तकबीर भी अकहरी और दोहरी दोनों साबित हैं। जैसे अज़ान अकहरी और दोहरी, जैसे तरजीई अज़ान भी कहते हैं, ये अभी इसका तज़किरा इंशाअल्लाह आएगा। अभी जो मैंने अज़ान के अल्फाज आपको बताए हैं सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत वाले, वो अकहरी अज़ान कहलाते हैं या आम अज़ान, नॉर्मल अज़ान जो होती है। इसके साथ अकहरी तकबीर होती है। अकहरी तकबीर यानी सिंगल तकबीर, ठीक है, और दोहरी यानी डबल। तो जो सिंगल वाली है वही सुन्नत से ज़्यादातर साबित है। इसी अज़ान के साथ जो अज़ान के मैंने अल्फाज बताए, इसके साथ इसी तरीके से इकामत के अल्फाज, तकबीर के अल्फाज, यही ज़्यादा सुन्नत से साबित हैं, इसी पे अमल करना चाहिए, यही मसनून है। और वो है अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कद कामतिस सलाह कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये अकहरी या सिंगल तकबीर है, ये जमात शुरू करने के लिए। ठीक है, दूसरी अज़ान के अल्फाज जो साबित हैं वो दोहरी अज़ान कहलाई जाती है या तरजीई, तरजीई आइन के साथ तरजीई। वो सैयदना अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मुझे अज़ान सिखाई उसके अल्फाज इस तरह हैं कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यहाँ तक के अल्फाज तो वही हैं जो सैयदना बिलाल की अज़ान के अंदर भी मौजूद हैं, जो आम अज़ान है। ठीक है,
اب اس کے اندر ترجیعی جو اذان جسے کہتے ہیں یا دوہری، اس کے اندر یہ کہ ان الفاظ کے بعد پھر دوبارہ سے شہادتین کو جو ہے نا تکرار کی گئی ہے، شہادتین کے الفاظ دوبارہ سے پڑھے جاتے ہیں بلند آواز سے، اور پچھلی مرتبہ کے نسبتاً تھوڑے اور بلند آواز کو کچھ اور بلند کر کے پھر یعنی پہلے کی بنسبت زیادہ اونچی آواز سے کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امید بات انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اذان کے الفاظ وہی ہیں، مگر جو شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 مرتبہ پہلے ہے عام انداز میں، آہستہ آواز میں، پھر بلند آواز سے پہلے کی بنسبت زیادہ بلند آواز سے، اونچی آواز سے دوبارہ سے اس کی تکرار کرنی ہے، پھر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یعنی ان دونوں اذانوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دونوں اذانوں کے الفاظ یہی ہیں، صرف جو شہادتین ہیں یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی جو گواہی ہے وہ اس کی تکرار ہوئی ہے، پہلے 2 مرتبہ شہادتین، ٹھیک ہے، دونوں شہادتیں ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 2 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر بنسبت تھوڑی اونچی آواز کے دوبارہ سے تکرار کرنی ہے، پھر کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ۔ تو یہ ہے ترجیعی اذان یا دوہری اذان، باقی الفاظ پورے وہی ہیں، اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو اقامت کہی جاتی ہے، جسے دوہری تکبیر یا دوہری اقامت کہیں گے، اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ دوہری اقامت یا دوہری تکبیر ہے ترجیعی اذان کے ساتھ، اور سنگل تکبیر یا اکہری تکبیر جو ہے عام اذان کے ساتھ۔ اس بات کو دوبارہ سے سمجھیں کہ جو دوہری تکبیر یا دوہری اقامت کے جو الفاظ ہیں وہ ترجیعی اذان کے ساتھ ہیں، یعنی اذان ترجیعی دیں گے، اسے شہادتین کو ریپیٹ کریں گے، تکرار کریں گے، تو یہ دوہری جو ہے نا اقامت کہیں گے جماعت جب شروع ہوگی، اور جب اذان عام ہوگی نارمل، ٹھیک ہے، سنگل والی، تو اس کے ساتھ اکہری یا سنگل تکبیر ہوگی، تو یہ سنت ہے۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اذان ہے وہ تو نارمل دی جاتی ہے، احناف کی جو ہے نا مساجد ہیں، ٹھیک ہے، حنفی مذہب کی، ان کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ اذان تو یہ عام سیدنا بلال والی دی جاتی ہے، اور اقامت کے جو الفاظ ہیں نا وہ دوہری دیے جاتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ صحیح سنت سے جو بات ثابت یہ ہے کہ اگر اذان سیدنا بلال والی دی جائے گی تو اقامت اکہری ہونی چاہیے، جو اہل حدیث مساجد میں بھی ہوتی ہیں، اور باقی اس کے علاوہ خلیجی ممالک کے اندر تمام مساجد میں، یعنی احناف کے علاوہ باقی تمام شوافع کے یہاں، شافعی مذہب میں، حنبلی میں، مسلک میں، اور مالکی میں، ٹھیک ہے، اہل حدیث حضرات کے یہاں سب میں جو ہے نا یہی ہے جو صحیح سنت سے ثابت ہے کہ سیدنا بلال والی اذان کے جو الفاظ ہیں اس کے ساتھ اکہری سنگل تکبیر ہے، اور جو ترجیعی اذان ہے سیدنا ابو محذورہ کی روایت والی، اس کے ساتھ جو ہے وہ دوہری تکبیر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف احناف کی مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ اذان جو سیدنا بلال والی کے الفاظ ہوتے ہیں، اور تکبیر جو سنت سے اس کی اکہری ثابت ہے، تو اس کے بدلے میں وہ دوہری تکبیر کہتے ہیں، ڈبل تکبیر، ٹھیک ہے۔ بدل ان کو ذرا اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، جو صحیح سنت صحیح حدیث سے ثابت ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا بلال کے جو الفاظ ہیں سنگل والے، اس کے ساتھ اکہری تکبیر ہوگی، اور جو ترجیعی الفاظ ہیں حضرت ابو محذورہ والی جس کے اندر شہادتین کی تکرار ہوئی ہے، اس کے ساتھ دوہری تکبیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے اذان اور اقامت کے جو ہے نا وہ تکبیر کے الفاظ۔ اس کے بعد اور کچھ مسائل ہیں کہ ایک ہے فجر کی نماز میں تصویب۔ تصویب کہتے ہیں کہ حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح جب کہہ لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر سے پہلے کچھ اضافہ ہے، وہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، 2 مرتبہ، یعنی حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ حیا علی الفلاح کہنے کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم،
اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو یہ تصویب کہلاتا ہے، یعنی کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اس کا اضافہ. تو یہ تصویب صرف اور صرف فجر کی اذان میں ہے. اگر کوئی ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء میں بھی یہ الفاظ ادا کرے گا تو یہ بدعت ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تصویب جو ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ سنت سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور صرف یہ فجر کی نماز میں یہ اضافہ ہے حی علی الفلاح کے بعد. ٹھیک ہے. اور یہ صحیح ہے، یہ مشروع ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے، تو صحیح سنت سے یہ ثابت ہے. فجر کی اذان میں ہمیں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہنا ہے، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو یہ تصویب کے مسائل تھے. ٹھیک ہے. ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ جب اگر موسم خراب ہے، آندھی طوفان ہے، تیز بارش ہے، تو اذان کے بعد جو ہے پھر یہ الفاظ بھی اضافہ صحیح سنت سے ثابت ہے کہ الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لو. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب بارش ہو زیادہ اور آندھی طوفان، بارش، موسم خراب ہے، لوگوں کا اپنے گھروں سے نکل کے مسجد میں آنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے، تو ایسے مشکل موسم کے اندر جو مؤذن اذان دے گا تو اذان دینے کے بعد وہ یہ الفاظ بھی ادا کرے گا الصلاۃ فی الرحال، یا دوسری روایت میں الفاظ ہیں صلوا فی الرحال، یا ایک اور روایت میں صلوا فی بیوتکم. ان سب کا معنی مفہوم ایک ہی ہے کہ نماز اپنے گھر میں ادا کر لو. اذان سنی، اب مسجد میں نہ آؤ کیونکہ موسم صحیح نہیں ہے، تیز بارش ہے، اپنے گھر میں نماز ادا کر لو. تو انشاءاللہ یہ جائز ہے. ویسے گھر میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس صورت میں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے یہ الفاظ اور صحیح سنت سے ثابت ہے کہ موسم خراب ہو، تیز بارش ہو، تو اپنے گھر میں نماز ادا کر لو اذان سن کے. آج ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو، مؤذنین کو اور بہت سارے لوگوں کو اس سنت کا علم ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، مسنون عمل ہے کہ خراب موسم میں، تیز بارش کی، آندھی طوفان کی صورت میں یہ الفاظ ادا کیے جائیں اذان مکمل ہونے کے بعد کہ الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم. یہ تینوں الفاظ کا معنی ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے کہ اپنے گھر میں نماز ادا کر لو. تو بہرحال یہ سنت سے ثابت ہے. تو یہ اذان کے جو ہے نا الفاظ ہو گئے. اس کے بعد جو ہے اذان کا جواب دینا. اذان کا جواب دینا صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرتاج رسول سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے حبیب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب ایک صحابی نے یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مؤذن تو بہت سارے اجر و ثواب سمیٹ لیتے ہیں ماشاءاللہ، اب اذان ایک شخص دیتا ہے، باقی ہم تو محروم رہ جاتے ہیں. یہ صحابہ کرام میں جو نا اجر و ثواب حاصل کرنے کا یہ ایک جذبہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہو. جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، تم اس کو جواب دو. مؤذن جب کہتا ہے تم بھی ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہو، اس کو جواب دو. جب مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تم بھی جواب میں کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ. جب مؤذن یہ کہ حی علی الصلاۃ، تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب مؤذن کہے اللہ اکبر، تو تم کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. تو اذان کو سن کر اس کا جواب دینا ہے. جتنی مرتبہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر 4 مرتبہ، ہم بھی 4 مرتبہ کہیں گے. اور شہادتیں 2 مرتبہ کہتا ہے، ہم بھی شہادتیں 2 مرتبہ کہیں گے. اچھا، اگر مؤذن ترجیحی اذان دیتا ہے، پھر شہادتیں کو ریپیٹ کرتا ہے، تو ہم بھی پھر ریپیٹ کریں گے. یعنی ہم اس کی پیروی کریں گے، جو الفاظ مؤذن کہتا ہے ہم وہی اتنی مرتبہ ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. صرف فرق اتنا آئے گا کہ جب وہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہے گا تو ہم اس کی جگہ پہ اس کے الفاظ کو جواب نہیں دیں گے ریپیٹ میں وہی الفاظ سے، بلکہ ہم جواب دیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم ان الفاظ کے ساتھ کہیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے صدق کے دل سے، دل کی سچائی سے، دل کی گہرائی سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا، وہ بہشت میں یعنی جنت میں داخل ہو گیا. دخل الجنہ.
یعنی اس کا اتنا جنت میں جانا یقینی امر ہے، کسی شک کی گنجائش نہیں کہ ماضی کا سیگا دخل الجنہ، وہ جنت میں جا چکا۔ تو بہت عظیم بشارت ہے اس شخص کے لیے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اذان سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اذان کے بعد کے اذکار کرتا ہے، پھر نماز قائم کرتا ہے، تو اس حدیث کا وہ بشارت کو حاصل کر لیتا ہے کہ دخل الجنہ، چلا گیا جنت میں۔ تو جب صحابہ نے یہ عرض کیا کہ ہم تو اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے اذان کے، تو آپ نے انہیں یہ سکھایا وسلم کہ تم بھی یہ الفاظ کہو، تمہیں بھی اجر و ثواب ملے گا، تمہارے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف ہے، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو تم جواب دو، اور جب تم اذان جواب دے چکو، یعنی اذان ختم ہو جائے اور تم نے جواب دے دیا، پھر میرے اوپر درود پڑھو کہ جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو سب مومنوں کو چاہیے، مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، کہ جب مؤذن اذان ختم کرے اس کا جواب دے دیں، پھر وہ درود شریف پڑھیں۔ دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ اور ہمارے یہاں جو بعض لوگ، جو میں نے جیسے بتایا تھا پچھلی وائس کے اندر، کہ وہ کیا بدعت نکالی بریلوی حضرات نے کہ اذان سے پہلے اذان کے اندر الفاظ شامل کر دیے درود کے، وہ بھی خود ساختہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کوئی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، کوئی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کوئی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، کچھ اور بھی الفاظ ہیں، یعنی وہ خود بھی اپنی بدعت کے الفاظ کے اوپر متفق نہیں ہے، کیونکہ وہ شریعت سے ثابت نہیں نا، توقیفی نہیں ہوتی بدعت۔ شریعت توقیفی ہوتی ہے کہ وہاں آگے نہیں بڑھنا، کتاب و سنت کے حکم پر رک جانا ہے۔ تو بہرحال ہمیں حکم ہے اذان کا جواب دینے کے بعد درود پڑھنے کا، اور وہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ خود ساختہ درود پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، اذان کے ساتھ درود کو ملا دیا تو یہ بہت خطرناک قسم کی بدعت ہو گئی، سارا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، عملی بدعت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اعمال نہیں کرتا، اس کے اعمال ہی جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بالکل وضاحت کے ساتھ ایک نہیں بیسیوں نصوص موجود ہیں، قرآن پاک کے آیات بھی، احادیث بھی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایسا عمل کیا جو میں نے سکھایا ہی نہیں ہے، جس کے اندر میرا حکم نہیں، میں نے نہیں بتایا، اللہ کے پاس وہ مردود ہے۔ عمل بھی مردود ہے، عمل کرنے والا شخص بھی مردود ہے، بدعت بھی مردود ہے، بدعتی بھی مردود ہے۔ بہرحال ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے اور سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو سنت یہ ہے کہ اذان سنو، اذان کا جواب دو، پھر درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں ابھی بشارتیں سنیں۔ پہلی بشارت ملی جس نے مؤذن کے اذان کا جواب دیا، اذان سن کے مؤذن کے ساتھ ساتھ دہراتا رہا جواب میں پیچھے۔ تو مسلم شریف کی حدیث تھی کہ جس نے دل کی سچائی، دل کی گہرائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عمل کے ساتھ، جس نے ان کے اوپر یہ گواہی دی، مؤذن کے الفاظ کا جواب دیا، دخل الجنہ، جنت، پکی جنت، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بشارت۔ دوسری بشارت یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اذان سنو، مؤذن کا جواب دو، پھر درود شریف پڑھو۔ تو جو سنت کے مطابق کام کرتے ہیں کہ کتنے عظیم بشارتیں ہیں۔ اور وہاں بدعت کے پیچھے کیا ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اور یہاں بشارتیں کتنی ہیں؟ پہلی بشارت جنت کی، دوسری بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جو اذان سنتا ہے، جواب دیتا ہے، پھر میرے پر درود بھرتا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر وہ رب رحمان ارحم الراحمین 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور جس شخص کے اوپر ایک بھی اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ تو 10 رحمتیں نازل کر رہا ہے نا، رحمت کا ایک چھینٹا بھی جس شخص کے اوپر آ گیا، اس کی سعادتوں کا، خوش نصیبی کا کیا کہنا، دنیا آخرت میں وہ کامیاب ہے جسے اللہ کی رحمت حاصل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اس شخص کے اوپر جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اور اذان کے بعد جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھتا ہے۔ یہ دوسری بشارت۔ پھر ارشاد فرمایا
سیدنا جابر کی اگلی روایت ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ اذان کا جواب دو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اے اللہ جو اس دعوت، اس پکار کا، یہ اذان ایک دعوت ہے، مکمل دعوت، تو یہ پوری جو اذان ہے جو ایک مکمل دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت ہے، اللہ کی توحید کی دعوت، نماز کی دعوت، جنت کی اور کامیابی کی دعوت، تو یہ جو یہ پکار ہے، یہ جو دعوت ہے جو مکمل ہے، دعوت تامہ، اذان کیا ہے؟ مکمل دعوت، مکمل دعوت، ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کا مکمل نظام ہے یہ، کہ پوری زندگی بس اذان دینی ہے، نمازیں ادا کرنی ہے، اللہ کی توحید پہ کام لینا ہے، سنت کے مطابق اعمال کرنا ہے، یہی صراط مستقیم ہے، انشاءاللہ کامیابی ہے، جنت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مکمل دعوت ہے، تو اے اللہ اس پوری پکار یعنی اذان کے، مکمل دعوت کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب، نماز کا رب کون ہے؟ اللہ، اذان کس کی طرف سے ہے؟ اللہ، اذان کا رب کون ہے؟ اللہ، اذان دعوت ہے، نماز عبادت ہے، تو دعوت عبادت کی طرف، دعوت اور عبادت اس کا رب اللہ ہے، تو اے اللہ جو اس دعوت اور اس عبادت کا رب ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ عطا فرما، بزرگی عطا فرما، اور انہیں اس مقام میں محمود میں عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ پاک تو ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ عطا فرما، وسیلہ کیا ہے انشاءاللہ یہ بتاتا ہوں، اور بزرگی عطا فرما، فضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود عطا فرما، تو یہ تینوں جو نا یہ دعائیں ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگنا اور فضیلت مانگنا، بزرگی مانگنا، فضل مانگنا اور مقام محمود، یہ سب دعا کر رہے ہیں نا ہم، کہ اللہ کے نبی کے لیے ہم کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو انہیں مقام محمود عطا فرما، انہیں بزرگی فضیلت عطا فرما، انہیں وسیلہ عطا فرما، ٹھیک ہے، تو جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو اللہ پاک نے ہمارے پیارے حبیب سے یہ وعدہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، تو وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کے متعلق خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ اونچا درجہ ہے، وسیلہ جنت میں ایک بہت سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا درجہ ہے، جو پوری کائنات میں صرف اور صرف ایک بندے کے لیے ہے، جنت کا سب سے اونچا مقام، سب سے بلند، جنت کا، جنت الفردوس کا سب سے اونچا، سب سے بلند مقام، وہ ایک ایسا درجہ ہے جو سب سے اونچا ہے اور اس پوری کائنات کے اندر صرف اور صرف ایک شخص کے لیے ہے، اور وہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہے یہ مقام، سب سے اونچا مقام جنت کے اندر، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اللہ کے عرش کے قریب ہے یہ مقام، سب سے اونچی جنت آسمانوں کے اوپر ہے نا، تو سب سے اونچی جنت جو ہے اس کے اوپر جو ہے پھر اللہ کا عرش ہے، تو یہ سب سے اونچی جنت میں سب سے اونچا مقام ہے، مقام وسیلہ، یہ ایک درجہ ہے جنت کا۔ بعض لوگ جو ہے نا اس حدیث بس اس دعا سے جو ہے نا یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کا وسیلہ جائز ہے، بالکل بھی غلط بات ہے، کہیں سے بھی جو ہے نا یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کوئی شخصی وسیلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں چلتا ہو جائز ہو، جو وسیلہ جائز ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا وسیلہ ہے، ایمان اور عمل صالح کا وسیلہ دینا چاہیے، نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، یا یہ نہیں کہا گیا کہ اس وسیلے سے دعا مانگو، بلکہ کہ میرے لیے ایک مقام ہے یہ وسیلہ مانگو، وسیلہ فرمایا کہ جنت میں سب سے اونچا مقام ہے، تو میرے لیے جنت میں سب سے اونچا مقام مانگو، کہ سب سے اونچی جنت، سب سے اعلیٰ جنت، سب سے اچھی، سب سے اونچے درجے والی جنت اللہ تعالیٰ ہمارے حبیب کو عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، تو یہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں اونچا مقام مانگ رہے ہیں، اسے وسیلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وسیلہ جنت میں سب سے اونچا مقام ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے لیے یہ دعائیں مانگی، وسیلہ مانگا کہ جنت میں اونچا مقام، بزرگی اور فضیلت مانگی، اور مقام محمود، مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود یہ شفاعت، اللہ کے نبی علیہ السلام کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، اور اس سجدے کے اندر طویل، بہت لمبا سجدہ ہوگا، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، وہ حمد و ثنا، وہ تعریف جو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے آج نہیں آتی،
خود اللہ پاک اسی وقت میرے دل میں القاء کرے گا، الہام کرے گا، مجھے سکھائے گا، ان الفاظ سے میں اللہ کی تعریف کروں گا، اور لمبی تعریف، تو محمود کہتے ہیں تعریف کرنے والا، تو میں اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ قیامت والے دن مخلوق پریشان ہوگی، میں اللہ کو لمبا طویل سجدہ کروں گا، اس سجدے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اجازت عطا فرمائے گا کہ یا محمد ارفع رأسک سل تؤتہ واشفع تشفع، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے، مانگیے، شفاعت کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی دعا قبول کی جائے گی، آپ کی شفاعت جو ہے نا وہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ کریں شفاعت۔ پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دعا کریں کہ یا اللہ مخلوق پریشان ہے، تو جو ہے نا حساب کتاب شروع کر۔ پھر اس شفاعت کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب شروع کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے آپ کی امت کے گنہگار، انہیں جہنم سے نکالنے کے لیے شفاعت کریں گے، جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو یہ ہے مقام محمود، تعریف کرنے والے کا مقام، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ایک طویل سجدہ کریں گے، جس میں آپ جو ہیں اللہ کی حمد بیان کریں گے، اسے مقام محمود کہتے ہیں۔ تو جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا اللہ تعالیٰ سے، مقام محمود مانگا، فضیلت اور بزرگی مانگی، تو اب اس کے لیے بشارت ہے کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، کہ میں اس کی شفاعت کروں گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں کتنی بشارت ہے دیکھیں کہ میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، اللہ پاک، کیونکہ کل قیامت والے دن شفاعت اپنی مرضی سے نہیں ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی، شافع بھی اللہ کی مرضی سے، مشفوع بھی اللہ کی مرضی سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک یہ اعزاز عطا فرمائیں گے، مقام محمود، پھر آپ شفاعت کریں گے، اور جو یہ دعا پڑھے گا، اذان کا جواب دے گا، نمازیں ادا کرے گا، توحید کے اوپر مرے گا، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ دعا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ہے، وہ سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سننے کے بعد، ٹھیک ہے، یہ سارے اذکار کر لیے اس نے، یعنی اذان سنی، اذان کا جواب دیا، درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ ٹھیک ہے، تو جو یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت عظیم دعائیں ہیں، بڑی عظیم بشارتیں ہیں، کہ گناہ کے معاف ہونے کی بشارت ملی۔ پچھلی حدیث کے اندر شفاعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حاصل ہونے کی جو ہے نا بشارت ملی۔ اس سے پچھلی حدیث کے اندر 10 مرتبہ اللہ کی رحمت نازل ہونے کی، اور اس سے بھی پچھلی حدیث میں جنت کے واجب ہونے کی۔ تو اذان کے بعد ہمیں 4 جو ہیں دعائیں ہیں، 4 جو ہے نا وہ کام کرنے ہیں، جس سے ہمیں 4 بشارتیں ملتی ہیں۔ پہلی، مؤذن کے اذان کا جواب دینا، تو جنت کی بشارت۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا، 10 رحمتیں نازل ہونے کی بشارت۔ تیسری، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ جو ہے نا دعا پڑھیں گے تو بشارت کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ پھر جو دعا بتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی، تو اس کے اوپر جو ہے نا بشارت ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ مکمل جو ہے یہ اذان اور اس کے اذکار ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق اعمال کریں۔ صرف آخری بات بتا کے انشاءاللہ میں آج کی کلاس مکمل کرتا ہوں، کہ اذان کے جواب میں جو دیتے ہیں نا، اس میں بھی جو ہے نا کچھ لوگ اضافہ کرتے ہیں، جو ان کی ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ ہر چیز میں اپنی مرضی سے اضافہ کر دیتے ہیں، جو بدعت ہو جاتی ہے۔ تو دین کے اندر اضافہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اذان کے جواب میں بھی وہ کیا کرتے ہیں، والفضیلتہ کے الفاظ کے بعد والدرجۃ الرفیعہ، فضیلت کے بعد والدرجۃ الرفیعہ، یہ الفاظ زیادتی ہے، اضافہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے نہیں ہیں، اس لیے یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وعدتہ، اس کے بعد وہ کہتے ہیں وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، وعدتہ کے بعد وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ بھی بدعت ہے۔ اور جب مکمل ہو جاتی ہے دعا تو کہتے ہیں آمین یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے۔ یہ سب جو الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھا دیے ہیں، ان پہ رک جانا ہے، توقف کرنا ہے، وہ توقیفی ہیں، وقف کرنا ہے، رکنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی، وہاں اضافہ نہیں کرنا، اس میں کوئی اور ایڈیشن، کوئی زیادتی نہیں کرنی، بڑھا نہیں دینا ان الفاظ کو، انہی الفاظ کے مطابق عبادت کرنی ہے، بس یہ ہمارا دین ہے۔
جیسے اللہ کے نبی نے سکھایا ویسے عمل کر لیں، بس کامیابی ہے۔ اپنی مرضی چلائیں گے تو ناکامی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بدعتیں ہیں، ہمیں جو ہے نا سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ اذان کا اقامت کا موضوع مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔